अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सितमगर की सितमगरी, अर्ज कलम अली आतिश, किस्त 7, बाब माजी। बड़ी हवेली में वो लाउंज में लहरा रही थी, परी की बाहें थाम कर अपने दुपट्टे को लहराती। हलचल हुई, ज़रा शोर हुआ। इस लाइन पे मैं हाथ ऐसे करूँगी, शोर पे होठों पे हाथ रखूँगी और दिल चोर पे पलटकर कमर हिलाऊंगी और तेरी ओर पे हथेली फैलाकर कलाई घुमाऊंगी और एक पंजे पर रहकर थोड़ा ऊपर नीचे होंगी और दूसरा हाथ कमर पे होगा। तुम जब ये लाइन आए ऐसे चले जब हवा, तो हाथ लहराती मेरे पास आना और फिर मेरी कमर को दोनों तरफ से पकड़कर हिलाना। फिर दोनों कहेंगी, इश्क इश्क हुआ ही हुआ। समझ गई मेरी बात? बिया ने परी को पूरे स्टेप सिखा दिए थे, साथ साथ करती भी रही। दादी, बिया की अम्मी सादिया बेगम सब लाउंज में बैठी थी। सीमा घर थी, अब उसका यहाँ आना अलाउड नहीं था, तो वो घर रुकी थी और बिया ने डांस प्रैक्टिस करनी थी, इसलिए वो जिद करके यहाँ आ गई थी। और अब सबके सामने वो और परी एक दूसरे के साथ लगी हुई थी। छोरियो, बस कर दो, मगरिब होने को है, तुम्हारे बाप भाई आ जाएंगे, बाकी कल कर लेना। बिया ने दादी को झंझला कर देखा। छोरियों की दादी, 2 दिन बाद मेहंदी है, अभी तैयारी नहीं करेंगे तो मेहंदी की रात हमारी नाक कट जाएगी। मेरी दोस्त है ना, वो शाहीना, इतनी शोखी हो रही थी कि अपनी बहन की शादी पे कि बस, अब मैं उसे बताऊंगी कि मेहंदियाँ कैसी होती हैं। क्यों परी? उसने तायद परी से चाही जो उसी के कबीले से थी, जिसे दादी अहमकों का कबीला कहती थी, और वो दोनों ही इस बात पर चिढ़ जाती थी। परी ने फौरन बिया की बात की तस्दीक की। हाँ तो और क्या, हमारे भाई की शादी है, एक ही तो भाई है, हम तो पूरी रात नाचेंगी। दादी ने उन्हें आंखें दिखाईं। कहराम तुम दोनों की टांगें तोड़ देगा। बिया ने सर ना में हिलाया। नहीं, हम उन्हें शीशे में उतार लेंगे। दादी ने उसे धक से होकर देखा। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। और वैसे भी अब तो मेरी बहन उनकी बीवी बनने वाली है, हम शाहजी को उंगलियों पे नचाएंगी। सादिया बेगम ने अपनी मुस्कान दबाई थी और चची पे घड़ों पानी आ गिरा। दादी वैसे ख़ानदान से बाहर से आई बहू को कम ही पसंद करती थी, ऊपर से उनकी औलाद उनकी तरबियत के झंडे गाड़ रही थी। शाबाश मेरी बच्ची, खूब दादी के सामने बकवासें कर, ताकि मैं यहाँ से जूतियाँ खाकर निकलूँ। अम्मी की ज़ुबान काबू में करने के बाद भी कह उठी। सादिया बेगम ने उन्हें हाथ से इशारा किया कि इस बात को रहने दो, लेकिन दादी सुन चुकी थी। उन्होंने अपने कल्ले पीटे। हाय हाय, मैंने कब तुम्हें जूतियां मार दी? मैंने तो तुम्हें कभी पराया नहीं समझा। चची ने अफसोस से अपनी झूठी सास को देखा। हाँ, आपने कभी मुझे पराया नहीं कहा, लेकिन मैं बस इसे कह रही हूँ कि ये लंबी जुबान वाली भौंकते हुए सोचती नहीं, जो जी में आया कह देती है। दादी को चची की यही जुबान बुरी लगती थी, इसलिए अभी कह दिया तो माँ पे गई है। सादिया बेगम ने सास को देखा। बीवी बस करें, बच्चियों ने मजाक किया था, आप दोनों तो लड़ने लगी। नरमीन उठी। मैं सबके लिए चाय बनाकर ला रही हूँ ताकि माहौल बेहतर हो, वो कहकर किचन में चली गई। चची गहरा सांस भर कर रह गई। उन्होंने बिया को आंखें दिखाई थी कि अब बैठ मर जा, बहुत नाच ली। बिया ने सर ऐसे झटका जैसे उसने देखा ही नहीं। वो दोबारा नाचने लगी थी। दादी उन्हें टोक रही थी, तभी कहराम अंदर दाखिल हुआ तो परी ने तेजी से सोफे पे रखा अपना दुपट्टा उठाकर सर पे ओढ़ लिया। सलाम भाई। वो कोट पकड़ने आगे भागी, तभी बिया जो इश्क हुआ ही हुआ कहती अपनी कमर हिला रही थी, चौंक कर रुकी, पलटकर अपने उकब में देखा, फिर बड़े फौजियों वाले अंदाज में बोली, सलाम साहब। उसने सल्यूट किया। अम्मी जल्दी से उठी। उन्होंने उसकी तरफ दुपट्टा किया, जबकि कहराम ने एक नज़र उस पर डाली, दोबारा निगाह उठाकर नहीं देखा था। उसने बस सर को खम दिया। मैं कमरे में जा रहा हूँ, वो कहकर सीढ़ियाँ चढ़ गया। शाहजी नाराज़ हैं? वो पीछे भागी। सादिया बेगम, अम्मी और दादी सब ने सर पीट लिया। ये शाहजी को क्या हुआ है? मुझे देखा भी नहीं।
اسے کہرام کے نہ دیکھنے سے بڑا دکھ پہنچا تھا۔ اس نے اس لیے نہیں دیکھا کیونکہ تو نے یہ بھیجا نہیں ڈھک رکھا تھا۔ کوئی شرم لحاظ ہے؟ امی نے دوپٹہ اچھال کر اس کے اوپر اڑایا تو بیا نے ناراضی سے دیکھا۔ اپنوں سے کیسا پردہ؟ وہ کہہ کر بھاگ گئے کیونکہ امی تھپڑ مارنے ہی لگی تھی۔ میں اسے یہ سب نہیں سکھاتی، قسم سے کہہ رہی ہوں۔ انہوں نے ساس کو صفائی دی تھی۔ ساس کو بس انہیں یوں صفائیاں دیتے دیکھنا اچھا لگتا تھا، ورنہ انہیں بیا بڑی پیاری لگتی تھی۔ پری اور بیا سے ہی تو اس حویلی میں رونق تھی۔ اب بھی وہ اوپر اوپر سے کہہ رہی تھی کہ نہ ناچیں، ورنہ وہ خصوصی انہیں ہی دیکھنے کو باہر آئی تھی۔ اب بھی وہ اپنی مسکان دبا کر بیٹھ گئیں۔ بیا کے کہہ کے حویلی میں گونجنے لگے تھے۔ پری اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ وہ دونوں ہنس رہی تھی۔ کہرام کے کمرے تک ان کے کہہ کے سنائی دے رہے تھے۔ اسے بیٹیاں اس لیے پیاری لگتی تھی۔ کہرام گھر آتے ہی آفس کی ساری تھکن اتر جاتی تھی۔ پری اور بیا کو دیکھ کر اب بھی وہ فریش موڈ میں موبائل لے کر بیڈ پہ لیٹ گیا تھا۔ سیما کا نمبر ملا کر وہ فون کان سے لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ کال جا رہی تھی لیکن اس نے نہیں اٹھائی تھی۔ دروازے پہ دستک مسلسل تھی۔ سیما جو بجتے موبائل کی جانب بڑھی ہی تھی، اس نے کمرے سے باہر دیکھا۔ خاموش صحن کے پار موجود دروازہ بج رہا تھا۔ نیم کا درخت خاموشی سے کھڑا تھا۔ چڑیا کا جوڑا جس نے اب اسی نیم کے درخت پہ گھونسلہ بنا لیا تھا، خاموشی سے بیٹھا گردن اچکا کر دروازے کو دیکھتا تھا۔ سیما باہر آئی تو ان کی نگاہیں سیما پہ گئیں۔ اندر اس کا موبائل بج رہا تھا۔ کون ہے؟ اس کی آواز میں بیزاری تھی۔ کہرام کی کال تھی۔ وہ ایک ہی بار کال کرتا تھا اور اب یہ دروازہ بجنے لگا۔ جب تک وہ واپس جائے گی کال بند ہو جائے گی اور پھر وہ کام میں لگ جائے گی۔ سیما کا دل کر رہا تھا دروازے کے باہر موجود شخص کا دروازہ کھولتے ہی سر بھی کھول دے۔ کون ہے؟ اس نے دروازے کے قریب جا کر پوچھا۔ زبیدہ کا گھر یہی ہے؟ مردانہ آواز پہ وہ چونکی۔ زبیدہ اس کی امی کا نام تھا۔ انہیں یہاں کم ہی لوگ جانتے تھے۔ یہ کون تھا جو ان کا نام لے رہا تھا؟ ہاں جی یہی ہے۔ آپ کون؟ دوسری جانب سے جواب آیا۔ میں ان کا بھانجا ہوں، ہادی۔ سیما چونکی۔ اس کی امی کا کوئی بھانجا بھی تھا؟ اس نے بے ساختہ سوچا۔ وہ نانکے نہیں جایا کرتی تھی۔ بہت پہلے کبھی گئی ہوں گی، تب بھی انہیں نہیں پتا تھا کہ ان کا کوئی کزن بھی ہے۔ انہوں نے مجھے شادی میں بلایا ہے۔ سیما اس کی بات پر خفت کا شکار ہوئی۔ اس نے تیزی سے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے کھڑا وہ اونچا لمبا گوری رنگت کا مرد جس کے وجود سے خوشبو پھوٹ رہی تھی، وہ ساکت رہ گئی۔ سامنے کھڑی لڑکی اس کی کزن تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی کزن اتنی خوبصورت ہے۔ اس کے وجود سے جیسے سفر کی ساری تھکان اتر گئی تھی۔ وہ سیما کو یکٹک دیکھنے لگا تھا۔ شاخ پہ بیٹھا چڑیاؤں کا جوڑا نہ جانے کیوں بے چین ہو کر اڑا۔ ان کے اڑنے اور پنکھوں کی آواز سے وہ چونکا تھا، لیکن پھر وہ دوبارہ سیما کو دیکھنے لگا۔ سیما کا کمرے میں رکھا فون خاموش ہو گیا تھا۔ اب کہرام شام تک دوبارہ کام میں کال نہیں کرے گا۔ وہ کام کرنے لگ جائے گا۔ سیما اداسیوں میں ڈوب گئی تھی اور ہادی کا دل سینہ چیر کر باہر آنے کو تھا۔ وہ ابھی یہ نہیں جانتا تھا کہ جس کو دیکھ کر اس کا دل تھما ہے، اسی کی شادی پہ وہ آیا ہے۔ باب حال اسے 3 دن بعد ہوش آیا تھا۔ سیما اس سارے وقت باہر ہی بیٹھی رہی تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوکھ گئی تھی۔ سب گھر والے وہاں موجود تھے لیکن سیما نے جیسے سانس لینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ بار بار اس کے دماغ میں یہی آ رہا تھا کہ کہرام کو بیا کو چھوڑنے نہیں جانے کی کیا ضرورت تھی۔ وہ کسی کے بھی ساتھ چلی جاتی۔ ڈرائیوروں کی اتنی لمبی فوج ہے، پھر کیوں کہرام گیا؟ نہ وہ جاتا نہ یہ سب ہوتا۔ سعدیہ بیگم نے جیسے اس کی سوچ پڑھ لی تھی۔ یہ سب ایسے ہی ہونا تھا۔ بس دعا کرو اللہ اسے جلدی صحت یاب کر دے، کوئی نقص زندگی بھر کا نہ بن جائے۔ انہوں نے بہت ہمت کر کے یہ کہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ سب کیوں ہوا ہے۔ یہ قسمت نہیں تھی، یہ کہرام کا فیصلہ تھا۔ وہ مر جانا چاہتا تھا۔ ان کے سامنے بچوں کی طرح روتا ان کا بیٹا، جس نے کبھی گھر کی لڑکیوں کو بچیاں کہے بغیر بات نہیں کی،
اس سے اتنا سب ہو جائے گا تو وہ خوشباش پھرتا رہے گا۔ انہوں نے اسے قسم دی تھی، میری قسم کھاؤ کہ تم کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاؤ گے۔ انہوں نے اس کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا تھا۔ کہرام کی آنکھوں سے آنسو نکلا اور اس کی گھنی شیو میں اٹک گیا۔ اس نے لب بھینچ کر بازو سے آنکھیں اور چہرہ رگڑا، پر وہ بولا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے سر کو خم دے دیا تھا۔ سعدیہ بیگم جانتی تھی کہ وہ کچھ ایسا ضرور کرے گا۔ وہ مرنے کی کوشش کرے گا، اور اگر ان کا بیٹا بے قصور ہوا تو اللہ اس کو خود بچا لے گا۔ اس کا بچ جانا اس کے کردار کی گواہی ہوگا۔ سعدیہ بیگم کو بہت دکھ تھا کہ ان کا بیٹا زندگی اور موت سے لڑ رہا ہے۔ اس کے سر میں جو چوٹ لگی تھی، اس کا خون نہیں بہا تھا، جسم کے ہر حصے سے خون نکل گیا تھا، بس دماغ میں جو خون اٹک گیا تھا۔ ڈاکٹرز نا امید تھے۔ اس کا ہوش میں آ جانا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ اب تم بھی گھر جا کر آرام کر لو سیما، وہ ٹھیک ہے، انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کر کہا تھا۔ سیما انہیں خالی خالی نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی۔ وہ اب ٹھیک ہے، اس سب میں بیا کا قصور نہیں ہے۔ سیما کا سانس اٹکا تھا۔ اس نے نگاہیں چرائیں تھی۔ میں نے ایسا نہیں کہا۔ سعدیہ بیگم نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ بس اس کا منہ دیکھتی رہی۔ پھر انہوں نے سر کو خم دے دیا۔ ہاں، کیونکہ وہ تمہاری بہن ہے۔ انہوں نے یہ نہ جانے کیوں کہا تھا۔ سیما کا دل سا بیٹھا تھا، پر وہ سر کو انکار میں ہلاتی بولی، میں ان سے مل کر جاؤں گی۔ اسی لمحے اس کا فون بجا تھا۔ اس کی توجہ فون کی جانب گئی تو اس نے جلدی اسکرین کو عجلت میں بجھایا تھا۔ سعدیہ بیگم نے ایک اچٹتی نگاہ اس کے فون پر ڈالی تھی۔ وہاں بیا لکھا آ رہا تھا، گھر سے کال ہے۔ اس نے بتایا۔ سعدیہ بیگم نے سر کو ہلا دیا۔ تبھی کہہ رہی ہوں تم اب گھر چلی جاؤ، شام میں مل لینا اس سے، اب تو وہ ٹھیک ہے، انہوں نے نرمی سے کہا تھا۔ سیما انہیں ششو پنج سے دیکھتی رہی، پھر اٹھ گئی۔ اس نے ہنکارا بھرا تھا۔ پھر وہ پلٹ کر راہداری میں آگے بڑھنے لگی۔ سعدیہ بیگم اسے تب تک دیکھتی رہی جب تک وہ نگاہوں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ انہوں نے گھر کال کر دی تھی کہ کہرام کو ہوش آ گیا ہے۔ حویلی میں طوفان سا آ گیا تھا۔ دادی جان نے کئی بکروں کی قربانی کا حکم صادر کیا تھا۔ دادا نے کئی غریب گھرانوں میں راشن ڈلوا دیا۔ بابا سائیں مسجد میں بیٹھے اس کی شکستہ حالت کو دیکھ کر مولوی صاحب سے کہہ رہے تھے کہ اب وہ اس مسجد کو نئے سرے سے بنوائیں گے۔ ان کا چاند سلامت تھا، وہ جتنا پیسہ لٹائیں کم تھا۔ بہنیں سجدوں میں گری بھائی کو مانگ رہی تھی۔ کہرام نے بہنیں مانگی تھی، اور بہنیں بھائی کی زندگی کے لیے ہلکان ہو رہی تھی۔ جب انہیں پتہ چلا تو وہ ایک دوجے سے لپٹ گئی۔ ہم پوری رات عبادت کریں گے آپی، پری نے نرمین کو کہا تھا۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے سر کو خم دیا۔ ہاں، بھائی کو اللہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، آمین آمین۔ چچا چچی الگ خوش تھے۔ وہ سب ہسپتال آ رہے تھے۔ ان سب کے آنے سے پہلے سعدیہ بیگم، جو اب اپنے بیٹے کی رازدار تھیں، اس سے ملنا چاہتی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو پٹیوں میں جکڑا کہرام، جو ابھی ہل بھی نہیں سکتا تھا، بس آنکھوں کو حرکت دے کر اس نے ماں کو دیکھا۔ وہ لبوں کی جنبش سے کچھ بولا تھا۔ سعدیہ بیگم نے اس کا بیڈ تھام لیا تھا۔ انہوں نے سختی سے لب بھینچے، آنکھوں سے پھر بھی آنسو بہہ نکلے۔ تم اس لیے بچ گئے، تم نے وہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا۔ تم نے ایسا کیوں کیا کہرام؟ ماں کا خیال بھی نہیں آیا تمہیں؟ وہ چلا بھی نہ سکی۔ کہرام بس انہیں دیکھتا رہا۔ اس کی نگاہوں میں شرمندگی کا عنصر تھا۔ بہت دقت سے وہ بولا، میں بچنا نہیں چاہتا تھا، لیکن ماں، اس نے کہا تھا کہ اسے یہ کہرام نہیں چاہیے، یہ بھی مر جائے۔ اس کے الفاظ میں دکھ تھا۔ سعدیہ بیگم نے کرب سے اسے دیکھا۔ وہ تو نہ سمجھ ہے، تم تو سمجھدار تھے۔ کہرام تلخی سے مسکایا۔ ہوتا تو یہ سب یہاں تک نہ آتا، میں نے سب کچھ خود برباد کیا ہے۔ سعدیہ بیگم نے احتیاط سے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا۔ زیادہ مت بولو، تمہاری طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اب ایسا دوبارہ مت کرنا۔ اتنی ساری عورتوں میں تم چار مرد ہو، ہم ساری عورتیں تم چاروں کے کاندھوں پر جانا چاہتی ہیں۔ اپنا خیال رکھنا، اب سب ٹھیک ہو جائے گا، دیکھنا
ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کہرام کی آنکھیں سرخ پڑنے لگیں۔ میں سیما کو سب بتا دینا چاہتا ہوں۔ اس کی بات پر سعدیہ بیگم کانپ گئیں۔ ابھی کسی سے کچھ مت کہو۔ کہرام نے انہیں منت سے دیکھا۔ میں یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اسے پتا ہونا چاہیے، وہ میری بیوی ہے۔ سعدیہ بیگم اس کا منہ دیکھنے لگی۔ بات بگڑ جائے گی کہرام۔ کہرام کی آنکھوں میں ایسا تاثر تھا جیسے کہتا ہو کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ سمجھدار ہے ماں۔ اس سے جتنا چھپاؤں گا اتنا اس کی نظروں میں گرتا رہوں گا۔ میں اسے بتا دینا چاہتا ہوں، وہ سمجھدار ہے، اس نے کہا۔ لیکن سعدیہ بیگم کو یہ بات ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی بات بگڑے گی، لیکن کہرام ان کے منع کرنے پر بھی بضد تھا، تو وہ خاموش ہو گئیں۔ اتنے میں حویلی سے سبھی لوگ آ گئے تھے۔ دادی نرمین کا ہاتھ تھام کر اندر آئیں۔ بی بی رو رو کر آنکھیں خراب کر لی ہیں تمہاری وجہ سے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اب اگر یہ اور روئیں تو ان کی آنکھوں کی روشنی جا سکتی ہے۔ ابھی تو آنکھیں بنی تھیں اور یہ تمہارے لیے رو رو کر اپنی آنکھوں کو خراب کر کے بیٹھی ہیں۔ بہو کی بات پر دادی پھر رونے لگی۔ وہ کہرام کے سرہانے بیٹھیں، لرزتا ہاتھ اس کے ماتھے پہ رکھا۔ میرا تو بچہ ہے، میں جانوں کیسے مانگا میں نے اس کو۔ اصل سے سود پیارا ہوتا ہے، میرا سود ہے یہ۔ اس کے لیے تو میں مر بھی سکتی ہوں، مار بھی سکتی ہوں۔ انہوں نے کہرام کا ماتھا چوما تھا۔ کہرام نے بے بسی سے انہیں دیکھا۔ وہ ان کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگانا چاہتا تھا، لیکن اس کے ہاتھ حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ دادی میں ٹھیک ہوں۔ دادی نے سر ہلایا، چادر سے آنکھیں رگڑی۔ جوان جہان ہوتی تو کہہ دیتی کہ میری عمر بھی تمہیں لگ جائے۔ اب تو 4 دن ہی بچے ہیں، یہ بھی کہنے سے چھوٹی۔ میں تو بس اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ تبھی دادی کی بات پہ نرمین اور پری تیزی سے بولی، بھائی آپ کو ہماری عمر لگ جائے۔ کہرام نے انہیں گھور کر دیکھا، ساتھ ہی دادی نے بھی انہیں ٹوکا۔ مجھے میرا سارا سود پیارا ہے، تمہیں بھی کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ کہرام نے بھی بدقت کہا، زیادہ بڑوں والی باتیں مت کرو۔ ٹھیک ہوں میں۔ بابا سائیں جو وہیں کھڑے تھے سر کو خم دیتے ہوئے بولے، ابا جی لڑکا ہمارا بڑا مضبوط ہے، جسم کی ساری ہڈیاں توڑوا لی کمینے نے۔ باپ کا دل بند کر دیا، جو کبھی نہیں رویا تھا اسے رلا دیا۔ اب بھی کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، اسے کیا ابھی بھی ٹھیک نہیں ہونا چاہیے تھا؟ بابا سائیں کو اس نے کبھی روتے نہیں دیکھا تھا، وہ آج روئے تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر گالوں پہ پھسل گئے تھے۔ دادا نے ان کے شانے کو تھپکا، حوصلہ رکھو، اب تو ٹھیک ہے ہمارا بچہ۔ چچا نے بھی بڑے بھائی کو تھاما تھا۔ کہرام کو ایکسیڈنٹ سے زیادہ تکلیف اب ہوئی تھی۔ وہ ایک کی مان کر کتنوں کو مارنے چلا تھا۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو کیا یہ سب آج ایسے کھڑے ہوتے؟ اسے اپنے عمل پہ شرمندگی ہوئی۔ وہ ایک کے بعد ایک غلطی کرتا جا رہا تھا۔ سب کہرام کے گرد جمع تھے اور وہ سب کو دیکھ کر خوش تھا، لیکن اس کی نگاہوں میں کسی کو دیکھنے کی چاہت تھی۔ وہ کیا نہیں آئی؟ بہت دیر دیکھتے رہنے کے بعد اس کی نگاہیں بے مراد لوٹی تھی۔ وہ نہیں آئی۔ بھلا وہ کیوں آنے لگی؟ اسے کیا لگاؤ رہا ہوگا اب کہرام سے؟ سیما کا سعدیہ بیگم بتا چکی تھی، وہ شام میں آئے گی۔ وہ بیا کو نہ چاہتے ہوئے بھی سوچ رہا تھا، جس کا سعدیہ بیگم نے یہ کہا تھا کہ اسے کسی نے نہیں بتایا۔ وہ دور ہے، پریشان ہوگی، لیکن وہ جانتا تھا اسے پتہ ہوگا، لیکن وہ نہیں آئی۔ اسے آنا بھی نہیں چاہیے۔ اس نے کہرام سے پھر کچھ مانگا اور وہ نہیں دے سکا۔ کہرام کو اپنا ایک اور درجہ کم لگا۔ اسے تب ہی پتہ چل گیا تھا جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر ہاسٹل والا فون کان سے لگائے کھڑی رہی۔ امی دوسری جانب سے اسے بتا رہی تھی اور وہ اپنے کہے الفاظ یاد کر رہی تھی۔ مغرب کا وقت تھا۔ امی کہتی ہیں کہ اس وقت الٹا نہیں بولتے، اور اس نے بولا، کہرام کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میں نے انہیں جان بوجھ کر نہیں کہا تھا۔ وہ سسک کر بولی۔ امی دوسری جانب سے چونکی، کیا مطلب؟ وہ اب مطلب سمجھانے بیٹھتی تو کچھ بھی نہ بچتا۔ ایک حادثے سے وہ بڑی سیانی ہو گئی تھی۔ کچھ نہیں،
اس نے اپنا دوپٹہ سنوار کر سر پر لیا اور آنکھیں رگڑ لیں۔ دعا کرنا اللہ سب خیر کرے، تمہارے ابو تمہیں لینے آ رہے ہیں۔ بیا نے اپنے لبوں پہ ہاتھ رکھا۔ نہیں امی، وہ ٹھیک ہو جائیں گے، میں اب وہاں نہیں آؤں گی، میرا پھر واپس آنے کو دل نہیں کرے گا۔ اس نے اپنی چیخوں کا گلا دبا لیا تھا۔ اتنی بڑی بات ہو گئی اور تم وہاں پڑی رہو گی، کوئی کیا سوچے گا؟ اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں نہیں آنا چاہتی، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ امی نے اپنی طرف سے سارا زور لگا لیا تھا، لیکن وہ نہیں مانی۔ پھر وہ کال بند کر کے کمرے میں آئی۔ ابھی چند گھنٹے پہلے تو وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، اور اب وہ اسپتال میں ہے۔ میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تھی، تو یہ کیوں ہو گئی؟ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اللہ جی، میں نے غلطی سے کہہ دیا تھا، ہمیں کہرام شاہ چاہیے۔ اتنی ساری عورتوں میں 4 مرد ہیں۔ تائی ماں کہتی ہیں ہم نے ان کے کاندھوں پر جانا ہے، ہمیں انہیں کاندھا نہیں دے سکتے۔ اللہ جی، شاہ جی کو ٹھیک کر دیں، انہوں نے جو کیا وہ سب ایک طرف، لیکن میں انہیں مرتے نہیں دیکھ سکوں گی، انہیں ٹھیک کر دیں۔ وہ اپنی چیخوں کو دباتی رو رہی تھی۔ وہ اس وقت کو کوس رہی تھی جب اس نے کہرام کو کہا تھا کہ انہیں یہ والا کہرام بھی نہیں چاہیے، یہ بھی مر جائے۔ مجھے کہرام شاہ چاہیے، اللہ آپ جانتے ہیں، مجھے کہرام شاہ چاہیے۔ اس کی بھول پن میں مانگی جانے والی دعا اسے نہیں پتا تھا قبول ہوگی۔ کہرام شاہ اس کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ جاری ہے۔ سو جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔